दारुल कुरान और सुन्ना पेश करता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन दलालह व कुल्ल दलालतिन फिन्नार। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़ल्यहज़रिल्लज़ीना युख़ालिफ़ूना अन अम्रिही अन तुसीबहुम फ़ितनतुन औ युसीबहुम अज़ाबुन अलीम। वक़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम और काबिल क़द्र सामईन व हाज़रीन, अल्लाह रब्बुल आलमीन की हम्द व सना और शुक्र व एहसान के बाद कायनात के तमाम नबियों और पैगंबरों पर बिलखुसूस ख़ातमुन नबिय्यीन इमामुल अंबिया मुहम्मद अरबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बेशुमार दरूद व सलाम नाजिल हो। आपको ये बात अच्छी तरीक़े से मालूम है कि दीन इस्लाम अल्लाह रब्बुल आलमीन का इस रूए ज़मीन पर सबसे प्यारा और पसंदीदा दीन है, जिसे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर तमाम नबियों की दावत तौहीद से बिलखुसूस हमारे और आपके आखिरी नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत के ज़रिए से हम तक और आप तक और तमाम अहले कायनात तक पहुँचाया है। ये इस रूए ज़मीन का सबसे आखिरी दीन है, अल्लाह का आखिरी पैगाम है। अब इसके बाद इस कायनात में ना तो कोई नबी आने वाला है और ना तो कोई किताब हिदायत हमें और आपको मिलने वाली है, और ना ही बतौर दीन अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से कोई भी तरीक़ा, कोई भी उसवा, ज़िंदगी गुजारने का कोई और दस्तूर हमें और आपको हासिल होने वाला है। इसलिए हमें और आपको ये यकीन कर लेना चाहिए और मुकम्मल तरीक़े से ये ईमान रख लेना चाहिए कि जिस दीन को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें और आपको अता फ़रमाया है, वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से हम सब पर उसका बहुत ही बड़ा इनाम और एहसान है, और हर लम्हा हम और आप अल्लाह रब्बुल आलमीन के इस इनाम और एहसान की शुक्रगुजारी करें, और जितनी भी हम और आप करें तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के इस अज़ीमुश्शान इनाम के मुकाबले में बहुत ही कम है। और इसके बाद हमें और आपको बहैसियत शरीयत, बहैसियत दीन, ये भी ईमान और यकीन रखना है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दीन इस्लाम को अपने आखिरी नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान के ज़रिए से और प्यारे नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और आपकी सुन्नत के ज़रिए से कंप्लीट फरमा दिया। इसमें ना तो किसी ज़्यादती की गुंजाइश है
اور نہ تو اس میں کسی کمی کی گنجائش ہے، نہ اس سے کسی چیز کو اپنی مرضی سے نکالا جا سکتا ہے، اور نہ اس میں کسی چیز کو باہر سے لا کر کے شریعت کے طور پر، عقیدے کے طور پر، عمل کے طور پر اور نیکی کے طور پر ایڈ کیا جا سکتا ہے اور جوڑا جا سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ آج میں نے تمہارے اوپر تمہارے دین کو مکمل اور تمام فرما دیا۔ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے جو دین عطا فرمایا، اس دین کو اللہ رب العالمین نے قرآن کے ذریعے سے کمپلیٹ فرمایا، اور اس دین کو پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری باتوں کے ذریعے سے، آپ کی پیاری سنتوں کے ذریعے سے، آپ کے طور اور طریقے کے ذریعے سے اور آپ کے اسوے کے ذریعے سے کمپلیٹ فرمایا۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے اعلان فرما دیا کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ دین جب مکمل ہو چکا ہے تو اس مکمل دین کے بعد اور اس کو پا لینے کے بعد ایک اللہ کی اطاعت کرنا، گویا کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہدایت کی پیروی کرنا، یہ تمام مسلمانوں کے لیے ضروری۔ اور اللہ رب العالمین کی اطاعت کے ساتھ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا، آپ کی پیروی کرنا، یعنی آپ کی سنتوں اور آپ کے طور اور طریقے اور آپ کے اسوے پر عمل کرنا، یہ ہمارے اور آپ کے لیے اور تمام اہل ایمان کے لیے ضروری۔ دین اسلام کو اللہ رب العالمین نے کسی انسان کے ذریعے سے یا آدمی کے کسی عقل اور سوچ کی باتوں کے ذریعے سے ہم تک اور آپ تک نہیں پہنچایا۔ اس دین کو اللہ رب العالمین نے آسمان سے وحی کے ذریعے اللہ رب العالمین نے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کمپلیٹ فرمایا۔ یہ بات ہمارے اور آپ کے لیے سمجھنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ موجودہ معاشرے میں جو بھی فتنے جنم لے رہے ہیں اور قرآن اور حدیث کے خلاف ہمارے اور آپ کے ذہن و دماغ کے اندر جس طریقے سے انحرافات پیدا کرنے کی اور شکوک و شبہات ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کا مصدر اور اس کا مرجع یہی ہے کہ لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ یہ دین اللہ کی طرف سے نہیں ہے، یہ دین اللہ کی طرف سے وحی کے ذریعے سے نازل کردہ نہیں ہے، بلکہ ہماری اور آپ کی سوچ، انسانوں کی سوچ، ہمارے علماء کی سوچ، ہمارے بزرگوں کی سوچ، ہمارے بڑے لوگوں کی سوچ اور ان کے افکار اور ان کے ذہن کے اندر پیدا ہونے والے ان تمام احکام اور معاملات کے سلسلے میں ان کے فیصلوں کا نتیجہ ہے جو ہمیں اور آپ کو دنیا کے اندر حاصل ہو رہا ہے۔ اور یہی سب سے بڑی اس کائنات کے اندر گمراہی ہے، یہیں سے گمراہی کا چور دروازہ ہماری اور آپ کی صفوں کے اندر داخل ہوتا ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے جا بجا اس بات کا تذکرہ فرمایا کہ اللہ نے وحی کے ذریعے سے تمہارے اوپر جس چیز کو نازل فرمایا ہے اس کی اتباع کرو۔ اللہ نے وحی کے ذریعے سے جس چیز کو نازل فرمایا، یہ وحی اس بات کی ضمانت ہے کہ اللہ نے جبریل امین کو جو کچھ دیا، جبریل امین نے پوری ایمانداری سے اللہ رب العالمین کے کلام کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دیا، اس میں کوئی کمی اور زیادتی نہیں کی، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کچھ جبریل امین نے پہنچایا اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے واسطے سے اور امت کے اس گروہ مقدس کے واسطے سے پوری امت تک، ہم تک اور آپ تک پہنچا دیا۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے جہاں تبلیغ کا، جہاں دعوت کا قرآن مجید کے اندر تذکرہ فرمایا، وہاں اللہ رب العالمین نے یہ بھی ذکر فرمایا
کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، کہ اے رسول آپ اس چیز کو پہنچا دیجئے جو آپ کے پاس اللہ کی طرف سے وحی کی شکل میں نازل کیا گیا۔ اپنی طرف سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ پہنچانے کا حکم نہیں دیا گیا۔ اپنی طبیعت، اپنی عقل، اپنی سوچ اور فکر اور اپنی باتوں کو لوگوں تک پہنچانے کا اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم نہیں دیا، بلکہ وحی کی جو باتیں تھیں، وحی کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے جو کچھ نازل فرمایا تھا اس کی تبلیغ کا حکم فرمایا۔ تو قرآن یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے وحی ہے، اس کی تبلیغ کرنا، اس کو پہنچانا، اس کو سمجھنا، اس کے ذریعے سے ہدایت حاصل کرنا، اس کی رہنمائی میں اپنی زندگی گزارنا، اور دنیا کے جتنے مسائل ہیں ہمارے اور آپ کے پاس، چاہے وہ عقیدے کا مسئلہ ہو، چاہے وہ عبادات کا مسئلہ ہو، چاہے وہ ہماری اور آپ کی زندگی کے معاملات اور اخلاق کا مسئلہ ہو، ان تمام چیزوں کو قرآن کی طرف لوٹانا۔ اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم فرمایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر بندوں اور اپنے درمیان پیغامبر بنا کر کے بھیجا تھا۔ اللہ نے اپنا پیغام پہنچانے والا، اپنی باتوں کو پہنچانے والا، اپنے کلام کو پہنچانے والا بھیجا تھا۔ اور جس کتاب کو اللہ رب العالمین نے قرآن کی شکل میں اس روئے زمین پر اللہ کے بندوں تک پہنچایا اور نازل فرمایا تھا، اس کی تشریح کرنے کے لیے، اس کو سمجھانے کے لیے، اس کی تبیین کرنے کے لیے، اس کی پیچیدہ باتوں کو کھول کر کے لوگوں کے سامنے بیان کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈیوٹی دی تھی۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی ہدایتوں کو اور قرآن کے احکام کو، قرآن کی باتوں کو، وحی کی باتوں کو اپنی زبان میں اللہ رب العالمین کے بندوں تک پہنچایا، اور اسی کو حدیث کہا جاتا ہے، اسی کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کہا جاتا ہے۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سنت قرآن سے الگ ہے، بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سنت یا حدیث یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی بات ہے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستو، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کہا ہے، آپ جو کچھ بولتے ہیں، آپ کی زبان مبارک سے جو بھی الفاظ ادا ہوئے ہیں، ما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، جو کچھ بھی آپ بولتے ہیں یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے آپ کے قلب پر وحی کی شکل میں الہام ہوتا۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بیان فرمایا، جو طریقہ ہمیں اور آپ کو دیا، جو سنتیں ہمیں اور آپ کو دی، جو حدیثیں ہم تک اور آپ تک پہنچی، آپ کا جو قول و قرار ہے، آپ کو جو اسوہ ہے، آپ کے زندگی گزارنے کا جو طریقہ ہے، وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے وحی ہے۔ قرآن کی طرح سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں بھی یہ ہمارے اور آپ کے لیے وحی۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بیان فرمایا کہ الا انی اوتیت القرآن ومثلہ معہ، کہا ایک زمانہ آئے گا کہ ایک آدمی اپنے تخت پر بیٹھ کر کے یہ اعلان کرے گا کہ تمہارے درمیان جو قرآن ہے وہ کافی ہے، حدیثوں کی ضرورت نہیں ہے، سنت کی ضرورت نہیں ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایسے لوگوں سے خبردار ہو جانا، اور یہ تنبیہ فرمائی کہ خبردار، مجھے قرآن مجید عطا کیا گیا ہے، اور قرآن کے ساتھ اس کے مثل، قرآن کے ساتھ اس کے مثل ایک چیز اور دی گئی ہے۔ الا انی اوتیت القرآن ومثلہ معہ، کہا مجھے قرآن دیا گیا ہے اور قرآن کے مثل، قرآن کی طرح سے ایک اور چیز دی گئی ہے۔ وہ کیا ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مستند اور معتبر حدیثیں ہیں، جسے حضرات صحابہ کرام نے پوری ذمہ داری اور ایمانداری کے ساتھ
سن کر کے اپنے سینے کے اندر محفوظ کیا اور پوری امت تک اسے منتقل فرما دیا۔ اس لیے قرآن مجید اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کرنا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے آپ کے طریقے کو ماننا، یہی ہمارے اور آپ کے لیے کامیابی کا اور یہی ہمارے اور آپ کے لیے نجات کا ذریعہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دنیا کے اندر وجود پذیر ہونے والے مختلف فرقوں کا ذکر فرمایا تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام فرقوں کے ہجوم میں نجات پانے والا جو گروہ ہوگا، کامیاب ہونے والا جو گروہ ہوگا، اس کی نشانی کیا ہوگی؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات اور بیان فرمائی کہ ما انا علیہ الیوم و اصحابی، کہ یہ گروہ اس طریقے پر ہوگا جس پر آج میں چل رہا ہوں، جس پر آج میں چل رہا ہوں۔ وہ میں چل رہا ہوں والا طریقہ کیا ہے؟ وحی کا طریقہ ہے، وہ عقل کا طریقہ نہیں ہے، وہ لوگوں کی سوچ کا طریقہ نہیں ہے، ہماری اور آپ کی رائوں کا طریقہ نہیں ہے، ہماری اور آپ کی باتوں کا طریقہ نہیں ہے، وہ بزرگوں کا دین نہیں ہے، وہ علماء کا دین نہیں ہے، وہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ قرآن کی شکل میں اور پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی شکل میں ہم تک پہنچا ہوا صحابہ کرام کے واسطے سے دین ہے۔ ما انا علیہ الیوم و اصحابی، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس پر آج میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں۔ یہ صحابہ کیا ہے؟ اللہ اور بندوں کے درمیان وحی کو پہنچانے کا جو واسطہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اور اللہ کے درمیان وحی کو پہنچنے کا جو واسطہ ہے وہ جبریل امین ہے، اور نبی اور امت کے درمیان جو واسطہ ہے اس وحی کو پہنچنے کا وہ کون ہے؟ وہ صحابہ۔ اس کڑی کو سمجھنا ہمارے اور آپ کے لیے بہت ضروری، اس کڑی کو سمجھنا ہمارے اور آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ آج جو صحابہ کرام کے خلاف طعن و تشنیع کے نشتر چلائے جاتے ہیں اس کا صرف اور صرف مقصد یہ ہے کہ یہ جو مضبوط کڑی امت اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے بیچ میں صحابہ کرام کی ہے، اور جنہوں نے دین کی حفاظت کی، جنہوں نے وحی کی حفاظت کی، جنہوں نے عقیدے اور ایمان کی حفاظت کی، جنہوں نے قرآن کی حفاظت کی، جنہوں نے کلام اللہ کی حفاظت کی، جنہوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنے سینوں کے اندر محفوظ کیا، یہ کڑی ختم ہو جائے تو پورا دین ختم ہو جائے گا۔ تو اس مضبوط کڑی کو سمجھنا اور اس کی حفاظت کرنا اور اس کے طریقے کو سمجھنا، اس کے طریقے کو فالو کرنا، یہ ہمارا اور آپ کا میتھڈ اور ہمارا اور آپ کا طریقہ ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے کہا ما انا علیہ الیوم و اصحابی، جس طریقے پر میں ہوں وہ کامیابی کا طریقہ ہے، اور جس طریقے پر میرے صحابہ ہیں وہ کامیابی کا طریقہ ہے۔ اس لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف حضرات صحابہ کرام کی زندگیوں میں بھی اگر کسی نے اپنے عمل سے خلاف ورزی کی، مخالفت کا مظاہرہ کیا، تو اللہ کے ان جانباز بندوں میں سے بعض صحابہ کرام ایسے کھڑے ہوئے جنہوں نے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کیا، اس کو آگے کیا، اور صحابہ کرام کے عمل کو اپنی زندگی کے اندر نافذ نہیں کیا، اس کو ریجیکٹ کر دیا۔ اور یہی منہج اور یہی طریقہ دین کو سمجھنے کے لیے اور اس دین کے اندر آج کے زمانے میں جو بدعتیں جوڑی جا رہی ہیں، جو اضافی چیزیں جوڑی جا رہی ہیں، نت نئے مہینوں کے اندر نہ جانے کون کون سے طریقے، نہ جانے کون کون سے احکام، نہ جانے کون کون سی باتیں لگائی جا رہی۔ آپ دیکھیے شادی اور بیاہ کا سیزن آتا ہے تو بہت ساری باتیں دین کے اندر جوڑ دی جاتی ہیں، نمازوں کے پڑھنے کا مسئلہ ہوتا ہے تو بہت ساری باتیں دین کے اندر جوڑ دی جاتی ہیں، اور اسی طریقے سے ہمارے اور آپ کے لباس کا مسئلہ ہو، بہت ساری باتیں دین کے اندر اپنی طبیعت سے جوڑ دی جاتی ہیں، زندگی گزارنے کا مسئلہ ہو، کمانے کھانے کا مسئلہ ہو، خرید و فروخت کا مسئلہ ہو، ہمارے عقیدے اور ایمان کا مسئلہ ہو، کتنی چیزیں ہیں
جو ہم اپنی طبیعت سے لا کر کے دین میں ملاتے ہیں یا ملانے کی کوشش کرتے ہیں اور سمجھ نہیں پاتے، اور اس کو سمجھ نہیں پاتے۔ اس لیے وہ تمام طریقے جو سنت کے خلاف ہوں، وہ تمام طریقے جو وحی الہی کے خلاف ہوں، وہ تمام طریقے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کے خلاف ہوں، وہ تمام طریقے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طور اور طریقے کے خلاف ہوں، اور وہ تمام طریقے جو صحابہ کرام کی زندگیوں میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی محبت اور اس کے اتباع کے خلاف ہوں، وہ تمام طریقے بدعت، وہ تمام طریقے بدعت۔ ہمارے بہت سارے مسلمان بھائی بدعت کو بہت لائٹ لیتے، بہت لائٹ لیتے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بدعت کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، بدعت کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ قرآن مجید کی جو آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے کہ یہ بدعت کیا ہے، اصل میں آپ بدعت کر رہے ہیں تو گویا کہ آپ وحی کی مخالفت کر رہے ہیں، آپ بدعت کر رہے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور آپ کی نبوت کے مقابلے میں، آپ کی سنت کے مقابلے میں ایک دوسرا طریقہ کھڑا کر رہے ہیں۔ آپ بدعت کر رہے ہیں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہے ہیں، آپ بدعت کر رہے ہیں تو صحابہ کرام کے طریقے کو چھوڑ رہے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ کہا ان لوگوں کو چوکنا ہو جانا چاہیے، الرٹ ہو جانا چاہیے۔ کن لوگوں کو؟ جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی، آپ کی سنت کی مخالفت کرتے، یا اللہ نے اپنے بارے میں بھی نہیں کہا۔ کیوں؟ یہ سنت بہت کھرا معیار ہے، بہت کھری کسوٹی ہے اور میزان ہے۔ اس پر جو کھرا اتر گیا، گویا کہ وحی کے میزان پر وہ کھرا ہے، گویا کہ وہ قرآن کے میزان پر کھرا ہے، گویا کہ وہ اللہ رب العالمین کے میزان پر کھرا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کیا بیان فرمایا؟ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ کہا اگر اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے تو کیا کرو؟ نبی کی اطاعت کرو۔ یہ نبی کی اطاعت آپ کو وحی کی طرف لے جانے والی، نبی کی اطاعت آپ کو قرآن کی طرف لے جانے والی، نبی کی اطاعت آپ کو اللہ کی طرف لے جانے والی، نبی کی اطاعت آپ کو صراط مستقیم کی طرف لے جانے والی، نبی کی اطاعت آپ کو نجات کی طرف لے جانے والی، نبی کی اطاعت آپ کو کامیابی کی طرف لے جانے والی، اور نبی کی اطاعت آپ کو جنت کی طرف لے جانے والی۔ تو یہ اصل معیار ہے، یہ مین گیٹ ہے جہاں سے آپ کو انٹری کرنا۔ اب اگر آپ نے اس مین گیٹ کو بند کر دیا، یا اس مین گیٹ کے اندر آپ اپنی طرف سے کچھ اور لے کر کے اینٹ پتھر داخل ہوئے، کوئی اور چیز داخل ہوئے، تو ظاہر سی بات ہے آپ نبی علیہ السلام کی نہ تو سچی محبت کر سکتے ہیں، اور نہ تو نبی علیہ السلام کی طریقے کو اختیار کر کے اپنے آپ کو کامیاب اور کامرہ بنا سکتے ہیں۔ گویا کہ آپ کے ذہن میں کوئی ایسی بات ہے کہ وحی کے ساتھ کوئی دوسرا ایڈیشن تیار کیا جائے، وحی کے ساتھ کوئی اور چیز جوڑ دی جائے۔ جسے کوئی آدمی آپ کے ہاں، آپ کے گھر میں آتا ہے، آپ کا وہ مہمان ہے، اب وہ آدمی باہر سے کوئی چیز لے کر کے آتا ہے، کھانے کے لیے لے کر کے آتا ہے کہ بھئی نے آپ کا کھانا مجھے نہیں کھانا، تو بھائی کیوں مہمانی کر رہے؟ آپ کا کھانا نہیں کھانا، آپ کے بستر پر نہیں سونا، آپ کے مصلے پر نماز نہیں پڑھنا، آپ کی چارپائی پر نہیں بیٹھنا، میں اپنی کرسی لاؤں گا، میں اپنا بستر لاؤں گا، میں اپنا کھانا لاؤں گا، نہیں تو کم سے کم آپ کے گھر کا کھانا کھاؤں گا، آپ کے پلیٹ میں نہیں کھاؤں گا، میرا پلیٹ الگ ہوگا۔ یہی دین میں ایڈیشن ہے، یہی بدعت ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ اور جو دین اختیار کیا ہے اور ہمیں اور آپ کو دیا ہے قرآن اور حدیث کی شکل میں، وہ بالکل کمپلیٹ ہے۔ آپ اس میں داخل ہو جائیے، وہاں ساری چیزیں۔ آپ باہر سے کوئی چیز لے کر کے آ رہے ہیں، کوئی رجب لے کر کے آ رہا ہے، کوئی محرم لے کر کے آ رہا ہے، کوئی شعبان لے کر کے آ رہا ہے، کوئی اور کون سی چیز لے کر کے آ رہا ہے، سب لوگ اپنی اپنی چیز لا کر کے اس کے اندر داخل ہو رہے ہیں۔ تو یہی بدعت، یہی بدعت، اسی کا نام بدعت ہے۔
جیسے آپ کسی آدمی کے ہاں مہمان بن کر کے آئے تو اس کی ساری چیزیں قبول کریں، لیکن کہیں کہ آپ کا پلیٹ نہیں قبول ہے، آپ کا گلاس نہیں قبول ہے، میں اپنے گھر سے لے کر کے آؤں گا، آپ کے پلیٹ میں مجھے نہیں کھانا۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں اور آپ کو اس بدعت کو سمجھنا بہت ضروری۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے بیان فرمایا، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت صحیح بخاری کی، سب سے پہلا حکم اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ اگر شریعت کے مقابلے میں، قرآن کے مقابلے میں، سنت کے مقابلے میں، بہت سے لوگ کہتے ہیں میں کوئی قرآن نہیں گڑھ رہا ہوں، میں کوئی حدیث نہیں بنا رہا ہوں۔ نہیں میرے بھائیوں، ایک زندگی گزارنے کا طریقہ بھی اگر جان بوجھ کر کے آپ کا سنت کے خلاف ورزی میں ہے تو وہ نیا طریقہ ہے، وہ نیا طریقہ ہے۔ اور اگر آپ نے اس طریقے کو اس لیے لانچ کیا ہے کہ دوسرے لوگ اس طریقے کو فالو کریں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو چھوڑ دیں، تو یہ بہت بڑا جرم ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے بیان فرمایا، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے ہماری اس شریعت میں، شریعت کو آپ ذہن میں رکھیں، یعنی وحی میں، قرآن میں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں، اور صحابہ کرام نے جس چیز کو سن کر کے اور سیکھ کر کے اپنے سینوں میں محفوظ کیا ہے، اس میں کوئی نیا ایڈیشن کیا، کوئی نئی بات پیش کی، فہو رد، تو اس کو ریجیکٹ کر دیا جائے گا۔ اب اس کے اندر دنیا کی ساری بدعتیں داخل ہو جاتی، دنیا کی ساری نئی چیزیں داخل ہو جاتی، دنیا کے سارے نئے افکار داخل ہو جاتے ہیں۔ قیامت تک اس روئے زمین پر وہ تمام لوگ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں قرآن کی نئی تفسیر کریں گے تو ریجیکٹ ہوگا، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مقابلے میں کوئی نیا عقیدہ پیش کریں گے، کوئی نئی فکر پیش کریں گے تو وہ ریجیکٹ ہوگا۔ قیامت کی صبح تک اس روئے زمین پر دنیا کا کوئی آدمی اگر وحی کے مقابلے میں اپنے عقل کی بات کرے گا، اپنی سوچ کی بات کرے گا تو وہ ریجیکٹ ہوگا۔ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، تو وہ ریجیکٹ کر دیا جائے گا۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دین کے اندر کچھ ایسی بدعتیں ہیں جن کے کرنے کی گنجائش ہے، جن کو بدعت حسنہ کہا جاتا ہے۔ کہا کچھ اچھی بدعتیں ہیں، کچھ بری بدعتیں ہیں۔ آپ خطبہ سنتے ہیں جمعہ کا کہ نہیں سنتے؟ خطبے کو آپ غور سے سنیے، اردو والے سے پہلے جو عربی والا امام صاحب سناتے ہیں، فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، اس خطبے کو بھی مساجد میں ترجمے کے ساتھ سنانا چاہیے تاکہ لوگ سمجھیں۔ بہت بڑا پیغام ہے اس خطبے کے اندر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سب سے بہترین بات اللہ کا کلام قرآن مجید ہے، اور سب سے بہترین طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ۔ اس کے بعد کہا وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، ہمارے نوجوان بچے اس فلسفے کو سمجھ لیں، جو اسکولوں میں پڑھتے ہیں، کالجوں میں رہتے ہیں، یہاں وہاں چلتے ہیں، ان کے ذہن و دماغ کے اندر بہت ساری باتیں اس طریقے سے اپروچ کی جاتی ہیں جو سنت کے خلاف ہوتی، اور یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ بھی دین ہے، یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ بھی دین ہے۔ تو اللہ کے نبی نے کیا کہا خطبے کے اندر آپ جو سنتے ہیں، وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، کہا تمام معاملات میں جو سب سے بری چیز ہے وہ یہی بدعتیں ہیں، نئی ایجاد شدہ چیزیں، اپنی طرف سے آپ دین میں کچھ لگا دیں۔ جیسے میں نے آپ کو مثال دیا کہ پلیٹ اور کٹورا لے کر کے، گلاس لے کے آپ کسی کے گھر مہمانی کرنے کے لیے جائیں، یہ سب سے بری چیز ہے۔ دین کو اللہ نے قرآن اور حدیث کی شکل میں دیا ہے تو آپ کچھ لے کر کے نہ آئیں، یہاں سے آ کر کے لیں، قرآن سے لیں اور حدیث سے لیں، یہاں سے لا کے یہاں نہ چھوڑیں، یہاں سے آپ لیں قرآن سے اور حدیث سے۔ کہا وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، اور ہر نئی سوچ، ہر نئی فکر، ہر نیا عقیدہ، ہر نئی بات، ہر نئی عقل، ہر نیا پیٹرن، ہر نیا طریقہ یہ بدعت ہوگا۔ وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، تو یہاں تک تو ٹھیک ہے، اللہ کے نبی نے یہیں تک نہیں چھوڑا، بہت سیریس اللہ کے نبی نے اس کو لیا۔ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ،
کہا جب بدعت ہو گئی وہ چیز تو کیا ہو گئی؟ گمراہی ہو گئی۔ سنت کیا ہے؟ ہدایت کا راستہ ہے۔ سنت انسان کو بچانے اور نجات کا راستہ ہے، اور سنت کے مقابلے میں کوئی بھی طریقہ آپ نے کیا تو یہاں اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ اگر آپ نہ کہتے تو بھی وہ مفہوم تھا کلام رسول سے کہ اللہ کے نبی کی بات نجات دینے والی ہے، تو اللہ کے نبی کے علاوہ کی بات نجات دینے والی نہیں ہے، گمراہی تک لے جانے والی۔ لیکن اللہ کے نبی نے یہاں کلیئر کیا کہ ہر بدعت گمراہی ہے۔ اور کیا کہا؟ کل بدعت، کہا ہر بدعت، کوئی بھی بدعت ہو، جس نے بھی بنایا ہے، عقیدے کی بدعت ہو، عمل کی بدعت ہو، عبادت کی بدعت ہو، لباس کی بدعت ہو، فرقوں کی بدعت ہو، یا دنیا کے اندر قیامت کی صبح تک کوئی بھی بدعت آدمی لے کر کے کھڑا کرے گا سنت کے مقابلے میں تو وہ گمراہی ہوگی۔ اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ بھائی کچھ طریقہ اس میں سے ایسا ہوگا جس کو فالو کر لینا وہ اچھا ہوگا، بدعت حسنہ ہوگا، اور کچھ طریقہ ایسا ہوگا جو بدعت سیئہ ہوگا۔ اسی لیے امام مالک رحمہ اللہ نے کہا کہ جو آدمی یہ سوچتا ہے کہ دین کے اندر بدعت حسنہ بھی ہے، فقط زعم ان محمدًا صلی اللہ علیہ وسلم قد خان الرسالہ، کہا اگر وہ یہ سوچتا ہے کہ دین میں کوئی بدعت ہے اور بدعت حسنہ نام کی کوئی چیز ہے تو گویا کہ اس کی سوچ یہ ہے نعوذ باللہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین میں خیانت کی۔ بتائے نہیں، ہم کو بتانا چاہیے آپ کو نا۔ رسول کا معنی کیا ہوتا ہے؟ میسنجر، پہنچانے والا۔ تو آپ کو پہنچانا چاہیے کہ یہ اچھی بدعت ہے، آپ کو پہنچانا چاہیے کہ یہ اچھی بدعت ہے، یہ بہترین بدعت ہے، یہ بدعت حسنہ ہے۔ تو اللہ کے نبی نے پہنچایا نہیں اور ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ بدعت حسنہ ہے، تو گویا کہ ہم نعوذ باللہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب رسالت پر انگلی اٹھا رہے، اور یہ بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے، یہاں سے ہم کو سوچنا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے کہا کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، فی النار بھی کہا آگے جا کر کے، نتیجہ کیا ہوگا؟ گمراہی جہنم کی طرف لے جانے والی۔ پیارے نبی کو کہنے کی ضرورت نہیں تھی، قرآن نے بتا دیا، لیکن کلیئر کر دیا اللہ کے نبی نے کل ضلالۃ فی النار، ہر بدعت یہ گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم کی طرف لے جانے والی۔ اس لیے بدعتوں کے سلسلے میں ہمیں اور آپ کو بہت ہی چاق و چوبند رہنے کی ضرورت ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف عقیدے کے تعلق سے کوئی چیز ہمارے اور آپ کے سماج اور معاشرے میں ہوتی۔ یہاں قرآن نے جو کہا، میں نے جو آیت پڑھی تھی کہ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کی، آپ کے طریقے کی کوئی مخالفت کرتا ہے تو ڈر ہے کہ اس کو فتنہ نہ لاحق ہو جائے یا عذاب علیم نہ آ جائے۔ آج ہی میں بخاری شریف پڑھا رہا تھا تو اس میں اسبال ازار کا مسئلہ تھا، کتاب اللباس میں۔ کپڑا سنت کے مطابق کہاں تک پہننا چاہیے، یا سروال پاجامہ سنت کے مطابق ہمیں اور آپ کو کہاں تک رکھنا چاہیے۔ آج دیکھیے فیشن کا دور چل رہا ہے۔ صحابہ کا فیشن کیا تھا؟ نبی کی سنت۔ صحابہ کی لائف اسٹائل کیا تھی؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف اسٹائل۔ صحابہ کی زندگی کا طریقہ کیا تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کپڑا، آپ کا دسترخوان، آپ کے بال، آپ کی زبان، آپ کا کردار، آپ کی گفتگو، آپ کی مجلس، آپ کا اٹھنا اور بیٹھنا، آپ کا رونا، آپ کا سونا، آپ کا جاگنا، جیسے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے ویسے صحابہ کرام کرتے تھے۔ یہی سنت ہے، یہی لائف اسٹائل ہے مسلمان کی، یہی مسلمان کی زندگی میں سب سے بڑا فیشن ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے کہا کہ خذوا زینتکم عند کل مسجد، جب مسجد میں جاؤ تو فیشن اختیار کر کے جاؤ۔ زینت تو فیشن سے مراد کیا ہے؟ فیشن سے مراد کیا ہے؟ نبی کی سنت، نبی کی سنت اختیار کر کے جاؤ۔ ایسا کپڑا پہنو نماز کے لیے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنا، اور کپڑا پہننے کا طریقہ وہی ہو جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا۔ تو وہاں امام بخاری رحمہ اللہ نے دو روایت ذکر کی اسبال ازار کے بارے میں۔ ایک مسئلہ تو یہ ذکر کیا ہے کہ اگر کوئی آدمی غرور اور گھمنڈ کی وجہ سے
اپنے کپڑے کو ٹخنے سے نیچے لٹکاتا ہے تو اس کا عذاب سخت ہوگا. لا ينظر اللہ الیہ، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس پر نظر رحمت نہیں کرے گا. یہ الگ عذاب ہے، یہ الگ کیٹگری. اور دوسرا کیا ہے؟ ما اسفل من الکعبین فہو فی النار، کہا کہ ٹخنے سے نیچے جو بھی کپڑا جائے گا وہ جہنم کے اندر جائے گا، وہ جہنم کے اندر جائے گا. تو آپ سوچئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت کیسے ہوئی؟ نوجوان بچے ذرا توجہ دے. سنت کی مخالفت کیسے ہوئی؟ پیارے نبی کا طریقہ یہ ہے کہ کپڑا ٹخنے سے اوپر رہے، یہ سنت، ٹھیک ہے، یہی فیشن ہے، یہی ہماری اور آپ کی زندگی کا طریقہ ہونا چاہیے لباس کے اندر. اب اگر یہ کپڑا ہم اور آپ ٹخنے سے نیچے لے جاتے تو کیا ہو گیا؟ وہ بدعت ہو گیا. اسی کا نام مخالفت ہے نبی کی سنت. قرآن نے کیا کہا؟ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، اللہ کے نبی کے طریقے کی مخالفت کر رہے ہیں تو کیا ہے؟ وہ بدعت ہے. وہی نیا طریقہ آپ اختیار کر رہے ہیں، نیا طریقہ آپ اختیار کر رہے ہیں. اسی لیے انجام دونوں کا ایک ذکر فرمایا. ٹخنے سے نیچے آپ کپڑا لے گئے تو اس کی سزا کیا ہے؟ جہنم. اور بدعت کے بارے میں اللہ کے نبی نے کیا ذکر فرمایا؟ کل بدعت ضلالہ و کل ضلالۃ فی النار، بدعت بھی جہنم کی طرف لے جانے والی. تو وہاں امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک واقعہ ذکر کیا ہے. دیکھیے سنت کی مخالفت میں یہاں قرآن مجید میں کیا ہے کہ ہو سکتا ہے آدمی اگر سنت چھوڑے تو فتنے کا شکار ہو جائے یا اسے عذاب علیم آ جائے، عذاب علیم آ جائے. تو کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ پرانے زمانے میں ایک آدمی تھا جو تکبر اور گھمنڈ کے طور پر اپنا کپڑا لٹکا کر کے اور زمین پر گھسیٹ کر جا رہا تھا. اب آپ دیکھیے اللہ کے طریقے کو چھوڑنے کی وجہ سے کتنا بڑا عذاب آیا. کہا اذ خسف بہ، اللہ رب العالمین کو یہ طریقہ اس کا پسند نہیں آیا. تکبر سے کپڑے کو گھسیٹنا اور زمین پر لٹکا کر کے چلنا کہ میرے جیسا کوئی نہیں ہے، میرے کپڑے جیسا کسی کا کپڑا نہیں ہے، میں جیسا چاہوں اپنے کپڑے کو اپنے طریقے اور اپنے سوچ اور اپنی فکر اور اپنے عقل کے مطابق پہنوں. تو کہا کہ اللہ کا عذاب آیا اور اس کو اللہ رب العالمین نے زمین میں دھسا دیا. فَهُوَ يَتَجَلْجَلُ بِهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، تو وہ ایسے ہی قیامت تک سزا پاتا رہے گا، زمین میں دھستا رہے گا. اب دیکھیے اللہ کا عذاب. امام مالک رحمہ اللہ کا ایک واقعہ ہے. ایک آدمی آیا امام مالک رحمہ اللہ کے پاس کچھ مسئلہ پوچھنے کے لیے. دیکھیے فتنے میں کیسے آدمی داخل ہوتا ہے. جو لوگ حج اور عمرے پہ جاتے ہیں یا بچے بھی ویڈیو دیکھتے ہیں سب کو معلوم ہے کہ اگر آپ یہاں سے حج اور عمرے کے لیے جائیں تو اس کے لیے ایک میقات ہے، ایک جگہ مقرر ہے جہاں سے آپ کو حج اور عمرے کا لباس احرام پہن کر کے اس کی نیت کرنی، اس سے آگے آپ نہیں بڑھ سکتے. مدینہ آپ گئے اور مدینہ کے راستے سے آپ مکہ جا رہے ہیں تو اس کی میقات ہے ذوالحلیفہ. مدینہ کے باہر ایک جگہ ہے ذوالحلیفہ، آج وہاں ایک عالیشان مسجد بنی ہوئی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ حج اور عمرے میں کیا تھا کہ آپ اپنے گھر سے نکلتے اور میقات پر پہنچتے اور وہیں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیام کرتے، وہیں پر احرام پہنتے اور وہیں پر حج اور عمرے کی نیت کرتے. نبی کا طریقہ. آپ نے گھر سے احرام نہیں پہنا، آپ نے مسجد سے احرام نہیں پہنا، آپ نے کسی اور جگہ سے احرام نہیں پہنا، مدینہ سے باہر نکل کر کے مقام ذوالحلیفہ سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام پہنا. امام مالک رحمہ اللہ کا زمانہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے بہت قریب ہے. تو ایک آدمی آیا سوال پوچھنے کے لیے، اس کو محبت نبی سے بہت تھی. دیکھیے محبت یہ پیمانہ نہیں ہے. پیمانہ کیا ہے؟ سنت. دھوکے میں آپ نہ پڑے. محبت یہ پیمانہ نہیں ہے، پیمانہ سنت ہے.
اور سنت کیا ہے؟ یہ محبت کی دلیل ہے۔ ہمارے یہاں لوگ الٹا چلتے، کہتے ہیں ہم عاشق رسول ہیں، ہم فلاں ہیں۔ یہ پیمانہ نہیں ہے، پیمانہ سنت ہے۔ وہ آدمی آئے، ان کو اللہ کے نبی سے بہت سچی محبت تھی، اور امام مالک رحمہ اللہ سے سوال کیا، کہا دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی بڑی مسجد، اور اس مسجد میں نماز پڑھنے کا اتنا زیادہ ثواب، ذوالحلیفہ کا تو کوئی ثواب نہیں ہے، ذوالحلیفہ کا تو کوئی ثواب نہیں ہے۔ یہاں علماء بیٹھے ہوئے ہیں، ذوالحلیفہ کے اندر نماز پڑھنے کا حدیثوں میں کسی ثواب کا ذکر نہیں کہ وہاں آپ نماز پڑھیں گے 2 رکعت تو آپ کو 10 رکعت کا ثواب ملے گا۔ مسجد نبوی میں آپ 1 نماز پڑھیں گے تو 1000 نماز کا ثواب ملے گا۔ تو اس آدمی کے دل میں محبت کیسے پیدا ہوئی کہ مجھے حج کے لیے اور عمرے کے لیے جانا ہے، میں ذوالحلیفہ سے احرام نہیں باندھوں گا، میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد سے احرام باندھوں گا تو مجھ کو 1 نماز کی طرح سے 1000 احرام کا بھی ثواب ملے گا۔ اب امام مالک رحمہ اللہ کے پاس فتویٰ پوچھنے کے لیے آ گیا، کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد سے احرام باندھوں، ذوالحلیفہ سے احرام نہ باندھوں۔ تو امام مالک رحمہ اللہ نے اسی آیت کریمہ کو پڑھ کر کے اس آدمی کو سنایا، کہا کہ قرآن مجید کی آیت سن لو، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ۔ کہا کہ جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی مخالفت کرتے ہیں، مجھے ڈر ہے کہ وہ فتنے کا شکار نہ ہو جائیں۔ کہا یہی فتنہ ہے، محبت کے نام پر نبی کی سنت کو گھسیٹ کر کے مسجد نبوی میں پہنچا دینا، اور یہ سمجھنا کہ جس کام کو نبی نے نہیں کیا ہے، میری سوچ یہ ہے کہ اس کام میں اور زیادہ ثواب ہوگا اگر میں مسجد نبوی سے کروں گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر مبارک کے پاس سے کروں گا، روضے کے پاس سے احرام باندھوں گا۔ بہت سارے لوگ یہی سوچتے۔ تو امام مالک رحمہ اللہ نے کہا کہ یہی فتنہ ہے جس کو قرآن نے فتنہ کہا ہے۔ کہا کہ میرے بھائی فتنے میں نہ پڑو، فتنے سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمرے کا اور حج کا جو طریقہ تھا، جہاں سے آپ نے احرام باندھا ہے، جہاں سے آپ نے احرام کی نیت کی ہے، جہاں سے صحابہ کرام آپ کے ساتھ گئے تھے، انہوں نے احرام باندھا تھا اور احرام کی اور حج اور عمرے کی نیت کی تھی، وہی ہمارے اور آپ کے لیے کامیابی کا راستہ ہے۔ اپنے ذہن اور دماغ سے زیادہ ثواب کی امید پانے کے لیے کوئی طریقہ بنانا، اپنے ذہن اور دماغ سے نبی کی محبت میں غلو کرتے ہوئے کوئی نیا ایڈیشن پیش کرنا، یہی تو بدعت ہے، یہی تو خرابی کا باعث جس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، امام مالک رحمہ اللہ نے کہا کہ یہ بہت بڑا فتنہ ہے کہ آدمی نبی کے طریقے کو سوچ کر کے کسی دوسری چیز کو جو دیکھنے اور سننے میں بہتر لگتی ہے، جو مستند اور معتبر بھی ہوتی ہے لیکن نبی کی اس پر مہر نہیں ہوتی ہے، آدمی یہ سمجھے کہ یہ طریقہ اس سے بہتر ہو سکتا ہے، یہی بدعت ہے۔ اس لیے کبھی بھی آپ دنیا کی زندگی میں نیکی کے معاملے میں، عبادت کے معاملے میں اپنی سوچ سے، اپنی طرف سے، اپنی رائے سے، اپنے عقل سے، اگرچہ اس میں ثواب بظاہر زیادہ نظر آ رہا ہو، کرنے کی کوشش نہ کریں، ورنہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کی خلاف ورزی ہوگی۔ اسی لیے علماء نے بدعت کے سلسلے میں 4-5 باتوں کو خصوصی طور پر ذکر فرمایا کہ بدعت کون کون سے چیز میں ہوتی اور کہاں کہاں ہو سکتی۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ بدعت یہ اصل سنت میں ہو، اصل سنت میں کوئی آدمی کچھ بڑھا دے، جیسے نماز ہے۔ ایک مثال آپ لیجئے، نماز، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ ہے کہ 5 نمازیں دن میں پڑھی جائیں گی۔ اب کوئی آدمی کہے کہ بھائی میں ایک دم بالکل فری ہوں، میرے پاس وقت بہت ہے، میں فجر اور ظہر کے بیچ میں بہت لمبا وقفہ رہتا ہے، ایک نماز اور پڑھ لیتا ہوں، تو کیا حرج ہے؟ ثواب ملے گا ثواب۔ یہ اصل سنت میں اضافہ ہے۔ نبی کا جو طریقہ تھا 5 نماز پڑھنے کا، آپ اس میں ایک چھٹا طریقہ پیش کر دیا کہ ایک چھٹی نماز ہے فجر اور ظہر کے بیچ میں۔ کیوں؟ میں فری ہوں بھائی، دوسرے لوگ فری نہیں ہیں، وہ 5 نماز ان لوگوں کے لیے جو فری نہیں، میں بالکل فری ہوں، تو میں چھٹی نماز پڑھ لوں، میں 7ویں نماز پڑھ لوں۔ آپ دیکھیے دنیا بھر کی جو نمازیں چل رہی ہیں نا، وہ قضائے عمری، تیجانی نماز، اور کون سی نماز، ہزاری نماز، الفیہ نماز، یہ سب اسی کا نتیجہ ہے کہ لوگوں نے زیادہ ثواب پانے کے لیے
اصل سنت میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں اپنی طرف سے لا کر کے ایک طریقہ ملا دیا، یہ سمجھ کر کے کہ ثواب زیادہ ملے گا. ثواب نہیں ملے گا بلکہ کیا ملے گا؟ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. ان کو عذاب ملے گا، وہ عذاب کے اندر گرفتار ہوں گے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ آدمی اصل میں کوئی چیز داخل نہ کرے بلکہ اس کی کیفیت اور شکل میں کوئی چیز داخل کر دے. نماز کا طریقہ کیا ہے؟ وضو کا طریقہ کیا ہے؟ وہی طریقہ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا. ہمیں وضو ایسے بنانا ہے جیسے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے اللہ کے نبی کو دیکھ کر کے حدیثوں کے اندر روایت کیا ہے. ہمیں نماز ایسے پڑھنی ہے جیسے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کے نماز پڑھی ہے. 2 رکعت کیسے پڑھنی ہے، 4 رکعت کیسے پڑھنی ہے، رکوع کیسے کرنا ہے، سجدہ کیسے کرنا ہے، اس کی کیفیت کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا. اب کوئی آدمی آتا ہے اس کی کیفیت میں اپنی طرف سے کوئی اور چیز بڑھاتا ہے، رکوع کا ایک نیا طریقہ نکالتا ہے، سجدے کا ایک نیا طریقہ نکالتا ہے، ہاتھوں کے باندھنے کا ایک نیا طریقہ نکالتا ہے، دعائیں پڑھنے کا ایک نیا طریقہ نکالتا ہے، تحیات میں بیٹھنے کا ایک نیا طریقہ نکالتا ہے. تو یہ اصل سنت کے اندر اضافہ نہیں ہے بلکہ اس کی کیفیت میں اضافہ، اس کی شکل میں اضافہ ہے. آپ نماز کی شکل بدل دیں جو نبی نے بتائی تھی، آپ وضو کا طریقہ بدل دیں. کوئی آدمی ایسا بھی آ سکتا ہے، بہت سارے مجنون قسم کے لوگ دنیا کے اندر پیدا ہوئے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو نہیں مانتے، اس کو عقل کی کسوٹی پر پرکھتے. تو ہو سکتا کوئی آدمی کہے کہ بھئی پہلے ہاتھوں کو دھونے کی ضرورت کیا ہے؟ ہم نے تو پان کھایا، ہم نے تو گوشت کھایا، ہم نے تو مٹن مچھی کھایا، پہلے منہ کو دھوتے، پہلے کلی کرتے، ہاتھ کو بعد میں دھوئیں گے. کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ چل کر کے آیا ہوں، گندگی پہلے پیر میں لگی ہے، ہاتھ میں تھوڑو لگی ہے، پہلے پیر کو میں دھوؤں گا اس کے بعد ہاتھ کو دھوؤں گا. تو یہ شکل کو تبدیل کرنا، تو شکل کو تبدیل کرنا یہ بھی بدعت کے اندر داخل ہے. نبی علیہ السلام نے جس طریقے پر نماز پڑھی ہے، جس طریقے پر آپ نے زندگی گزاری ہے، جس طریقے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احکام شریعت کو ہمیں اور آپ کو سکھلایا ہے اور بتلایا ہے، حج کا طریقہ، روزے کا طریقہ، زکوٰۃ کا طریقہ، عبادتوں کا طریقہ، نوافل کا طریقہ اور دیگر چھوٹی چھوٹی سنتوں کا طریقہ وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے. اور تیسری چیز یہ ہے کہ مقدار کے اندر کچھ اضافہ کر دے، مقدار کے اندر اضافہ کر دے. جیسے کوئی آدمی یہ کہے کہ ظہر کی نماز 4 رکعت کی ہو، اس کو گھٹا کر کے 2 کر دیا جائے. اب لوگ بہت بزی رہتے ہیں، کہا لوگ بہت بزی رہتے ہیں. جب لوگ فری رہتے تھے، نہ کوئی لوگوں کے پاس کام تھا، نہ کوئی کاج تھا، نہ کہیں لوگوں کو اپنا گھر چھوڑ کر کے جانا تھا، تو لوگ دن میں 4 رکعت پڑھ لیا کرتے تھے ظہر اور عصر کی. اب لوگ بہت بزی ہیں، کوئی گاڑی سے جا رہا، کوئی بائک سے جا رہا ہے، کوئی جاب کر رہا ہے، کوئی آفس میں، آدمی کے پاس ٹائم نہیں ہے، آدمی کھڑے کھڑے جاب کر رہا ہے، آدمی کھڑے کھڑے فیکٹری کے اندر مشین چلا رہا ہے. تو کہا بھائی 4 کے بجائے 2 پڑھ لو، مقدار میں کمی کر دے یا مقدار میں کچھ اضافہ کر دے. کوئی آدمی کہے نہیں بھائی میں بہت فری ہوں تو میں فجر بھی 4 پڑھتا ہوں، یہ مغرب کی نماز 3 رکعت کیوں ہے، میں فری ہوں میں 4 رکعت پڑھتا ہوں. تو مقدار میں اضافہ کرنا بھی یہ کیا ہے؟ خلاف سنت، یہ بھی بدعت ہے اور بہت بڑا جرم ہے. اور ایسے ہی زمان اور مکان کے اندر اضافہ کر دینا. دیکھیے بہت ساری عبادتیں ایسی ہیں جن کا تعلق زمان اور مکان سے ہے. جیسے حج ہے، حج آپ کو کہاں کرنا ہے؟ حج کے لیے ایک مکان فکس ہے. وہ مکان کیا ہے؟ بلد اللہ الحرام، مکہ مکرمہ، آپ کو وہاں جانا ہے. اب آپ یہ کہیں کہ بھائی میں ویڈیو میں دیکھ رہا ہوں، میں انجینئر ہوں اور میں بہت بہترین آرکیٹیکٹ ہوں، میں خانہ کعبہ کا ایک فوٹو بنا کر کے، ایک مجسمہ بنا کر کے کہیں لگا دیتا ہوں، تو وہاں جانے کی کیا ضرورت ہے؟ 4 لاکھ 8 لاکھ خرچہ کر کے یہیں بھائی طواف کر لو. نعوذ باللہ، یہ مکان میں تبدیلی ہے. کوئی آدمی کہے کہ اسی مسجد کا طواف کر لو، کوئی آدمی کہے کہ فلاں جگہ چلے جاؤ، اجمیر چلے جاؤ، کوئی آدمی کہے وہاں کلیئر شریف چلے جاؤ، کوئی آدمی کہے فلاں جگہ چلے جاؤ، جسے لوگوں کی سوچ ہوتی ہے. تو یہ مکان میں تبدیلی ہے. اگر آپ نے مکان بھی بدلا،
جس مکان کو اللہ کے نبی نے کسی عبادت کے لیے مخصوص کیا، حج کے لیے اللہ کے نبی نے مکہ کو مخصوص کیا ہے، اور حج کے ارکان کو ادا کرنے کے لیے منی، عرفہ اور مزدلفہ کو مخصوص کیا ہے، اگر آپ یہ ارکان، فرائض اور سنن کسی دوسری جگہ ادا کرنا چاہتے ہیں تو یہ دین میں بدعت ہے، یہ نہیں چلنے والا ہے۔ زمان میں کیسے تبدیلی ہوتی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کا روزہ ایک مہینے کے ساتھ خاص کیا، ایک زمانے کے ساتھ۔ چاند نکلے گا، شوال، ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم، صفر، ربیع الاول، 11 مہینے ختم ہوتے ہوتے ایک مہینہ آتا ہے رمضان کا۔ تو اس زمان کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کو ایک مہینے کی جو عبادت ہے وہ رمضان کے مہینے کے ساتھ خاص کیا۔ کوئی آدمی کہے بھائی میری کمپنی مجھ کو رمضان میں چھٹی نہیں دے رہی ہے، میری چھٹی محرم میں ہوتی ہے، تو بھائی اس ایک مہینے کو میں روزہ نہ رکھ کر کے میں محرم میں روزہ رکھ لیتا ہوں، کیوں چلے گا؟ یہ زمان میں بدعت، گویا کہ آپ ایڈیشن کر رہے ہیں اپنی طرف سے، آپ اپنی طرف سے شریعت کے اندر کوئی چیز داخل کرنا چاہتے، نبی نے اس کو زمانے کے ساتھ خاص کیا ہے، ایک وقت کے ساتھ خاص کیا ہے، ایک پیریڈ کے ساتھ خاص کیا ہے، اس کو آپ چینج نہیں کر سکتے کہ محرم میں کر لیں، شوال میں کر لیں، اپنی چھٹی میں کر لیں، ان کی چھٹی میں کر لیں، کمپنی کے اعتبار سے کر لیں، فیکٹری کے حساب سے کر لیں، اپنے باس کے حساب سے کر لیں، اپنے مالک کے حساب سے کر لیں، اپنی فرصت کے حساب سے کر لیں اور اپنی طاقت کے حساب سے کر لیں۔ یہ شریعت میں نہیں چلنے والا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بچوں، دین کو سمجھنا بہت ضروری اور سنت کو سمجھنا بہت ضروری۔ بہت ساری چیزیں سنت کے خلاف ایک بونڈر کی شکل میں، ایک طوفان بلاخیز کی شکل میں آج لانچ کی جا رہی ہیں اور ہم سمجھ نہیں پا رہے، ہماری عبادتوں کو بگاڑا جا رہا ہے، ہمارے عقیدے کو بگاڑا جا رہا ہے، ہمارے لباس کو بگاڑا جا رہا ہے، ہمارے لائف سٹائل کو بگاڑا جا رہا ہے، ہماری زبان کو بگاڑا جا رہا ہے، ہمارے کپڑوں کو بگاڑا جا رہا ہے، ہمارے بچوں کو بگاڑا جا رہا ہے، ہماری تہذیب اور ہماری کلچر کو بگاڑا جا رہا ہے، اس نام پر کہ یہ دنیا کے اندر نئی چیز ہے اور اس نئی چیز کو لینے میں کوئی حرج نہیں۔ میرے بھائیوں، اگر دنیا کی چیز ہے تو اس کو آپ لے لیں، لیکن اگر دین کی چیز ہے، اگر سنت کی چیز ہے، اگر شریعت کی چیز ہے تو آپ اس کو قرآن کی کسوٹی پر اور پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ترازو میں تول لیں۔ اگر برابر فٹ آتا ہے، برابر وزن نکلتا ہے، ٹھیک ٹھاک پیمانہ اس کا نکلتا ہے تو آپ اس کو لے لیں، اور اگر ٹھیک ٹھاک پیمانہ نہیں ہے تو وہ چاہے شکلاً بہتر ہو، چاہے وہ زمان اور مکان کے اعتبار سے آپ کو سہولیت دینے والی ہو، چاہے وہ اس دنیا کی زندگی میں آپ کو بہت سارا ثواب اور بہت ساری نیکیوں کی امید دلانے والی ہو، وہ سنت نہیں ہو سکتی ہے، وہ نبی کے طریقے کی خلاف ورزی ہی ہوگی۔ اس لیے اس بات کو سمجھنا ہمارے اور آپ کے لیے ضروری ہے کہ دین کمپلیٹ ہے اور دین وحی کا نام ہے، اور وہی اللہ رب العالمین کی کتاب قرآن مجید ہے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، کوئی تیسری اور چوتھی چیز نہیں ہے۔ اس لیے دین کو سیکھنے کے لیے ہمیں اور آپ کو قرآن کی طرف رجوع کرنا پڑے گا، دین کو سیکھنے کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طرف رجوع کرنا پڑے گا، اور ہماری زندگی کا ایک ایک معاملہ، ایک ایک مسئلہ جب تک قرآن کی طرف نہیں لوٹایا جائے گا، جب تک پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کی طرف نہیں لوٹایا جائے گا، اس وقت تک ہم اور آپ کامیاب اور کامرا نہیں ہوں گے۔ اسی میں کامیابی ہے۔ اگر ہم نے زندگی کے اندر کامیابی کسی اور چیز کو سمجھا ہے تو اپنے ذہن و دماغ سے نکال دے۔ کیوں؟ ہم مسلمان ہیں، ہم نے کلمہ کس کا پڑھا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ کسی بزرگ کا کلمہ ہم نے نہیں پڑھا ہے بھائی، کسی عالم کا کلمہ نہیں پڑھا ہے، کسی مفتی صاحب کا کلمہ نہیں پڑھا ہے، آپ نے شیخ فاروق کا، شیخ عبدالحکیم کا کلمہ نہیں پڑھا، نعوذ باللہ، کسی کا کلمہ نہیں پڑھا۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اللہ نے جو دین دیا ہے وہ توحید ہے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے منتخب فرمایا ہے، آپ اللہ کے رسول ہیں، جو آپ نے سکھایا ہے وہی سنت ہے، وہی شریعت ہے، وہی ہمارے لیے سب کچھ ہے۔ اگر ہم نے اس کو چھوڑ دیا تو ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ہمارے بچے بھی اس کو ذہن میں بٹھا لیں، اور یہ پیغام ہمیں آئندہ نسلوں تک پہنچانا ہے، یہ پیغام ہمیں آئندہ نسلوں تک پہنچانا ہے۔ کالجوں کے اندر، یونیورسٹیوں کے اندر، اسکولوں کے اندر یہ جو صحابہ کرام کے خلاف ایک مہم چلائی جا رہی ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے بچے سنت سے کٹ جائیں۔ وہ نہیں کہتے ہیں کہ سنت چھوڑ دو،
وہ صحابہ کرام کے خلاف کوئی بات کرتے ہیں، وہ عثمان غنی کے خلاف کوئی بات کرتے ہیں، وہ امیر معاویہ کے خلاف کوئی بات کرتے ہیں، وہ ابو بکر صدیق کے بیٹے کے خلاف کوئی بات کرتے ہیں، وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کے خلاف کوئی بات کرتے ہیں۔ مقصد کیا ہے کہ آپ ان تمام چیزوں میں الجھ کر کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو، آپ کی حدیثوں کو چھوڑ دیں۔ اس لیے میرے بچوں ہوشیار رہو، ہوشیار رہو، ہماری کامیابی اسی میں ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو قرآن اور سنت کا فالو کرنے اور اس پر چلنے کی سعادت اور توفیق نصیب فرمائے، اور وہ تمام چیزیں جو بیک ڈور سے، چور دروازے سے سنت کے خلاف کامیابی کے نام پر یا فتنے کے نام پر ہمارے اور آپ کے سماج اور معاشرے میں لانچ کی جا رہی، اس کو سمجھنے کی سعادت عطا فرمائے اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کی آج کی حاضری کو قبول فرما لے۔ بار الہ ہم تمام لوگوں کو دین پر چلنے کی سعادت عطا فرما۔ جو کچھ بھی ٹوٹی پھوٹی نیکیاں ہم اور آپ کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین اپنی رضا میں اس کو قبول فرما لے۔ اللہ رب العالمین دنیا کے اندر بھی اس کا بہترین بدلہ عطا فرما اور آخرت میں بھی اس کا بہترین بدلہ عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين